आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी दौरे पर रियाद पहुंच गए। दोनों ममालिक के आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट देखिए। बर्री फौज के सिपा सलार का दौरा सऊदी अरब और UAE अस्करी ताउन और बाहमी उमूर जेर गौर आएंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा कर रहे हैं। आर्मी चीफ दोनों बरादर ममालिक की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, फौजी ताउन और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत की जाएगी। मुलाकातों में सलामती से मुतल्लिक उमूर भी जेर गौर आएंगे। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज बिलावल हाउस में होगा। अमन व अमान का जायजा लिया जाएगा। हम पाकिस्तान के मुतालबात और इत्तेहाद पर तफसीली गौर किया जाएगा। मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद हैं। अशद, कितनी अहम है ये आज की बैठक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? जी बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास अब से कुछ देर बाद ही बिलावल हाउस में शुरू होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी मुश्तरका तौर पर जो है इस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। जो इजलास में जो उमूर ज़ेरे गुफ्तगू आएंगे, ज़ेरे बहस आएंगे, उसमें सबसे पहले जो पंजाब में सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से जो है वो तफसीली जो है वो गुफ्तगू होगी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में। इसके साथ साथ मुल्क में जो मजमूई तौर पर अमन व अमान की सूरत हाल है, इसके साथ साथ नून लीग की जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर भी तफसीली गुफ्तगू होगी और तमाम तर चीज़ों का जायज़ा लिया जाएगा। जबकि सिंध में जो अचानक सियासी गहमा गहमी हुई है, MQM जो कि पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमात है, बल्दियाती हल्का बंदियों के ऊपर नाराज़ है पीपल्स पार्टी से, उसका भी जो है वो पर जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में तफसीली तौर पर उस पर बातचीत होगी। जबकि इसके साथ साथ पंजाब और बलूचिस्तान में जो जियाले नाराज़ हो गए थे या फिर उसके साथ साथ जो दीगर लोग हैं उनको पार्टी में शमूलियत के हवाले से भी बातचीत होगी। नाराज़ जियालों के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी, सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की जाएगी। आपने अपडेट किया शायद, आपका शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की समाअत। जो जमात अपने इलेक्शन ना करवा सके वो बाकी इलेक्शन क्या करवाएगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए और 7 रोज़ का फाइनल शोकास नोटिस जारी कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से शोकास नोटिस जारी किया गया। वकार सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। जी वकार, कहिएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल जो एहसन इकबाल है उनको नोटिस जारी किया गया था, जिसकी आज समाअत हुई, जिसमें मुस्लिम लीग नून के वकील अरशद जदून जो है वो पेश हुए, जिनकी जानिब से जो इलेक्शन कमीशन के मुतलका बैंक के हकाम है उनकी जानिब से कमीशन को बताया गया कि 30 दिसंबर तक इलेक्शन कराने की जो है वो यकीन दहानी कराई गई थी, लेकिन वो नहीं हो सके, जिस पर उनके वकील ने कहा कि 31 जनवरी तक जो है वो इलेक्शन करा देंगे। जिसके बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि जो जमात अपने इलेक्शन यानी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करा सकी वो बाकी इलेक्शन क्या कराएगी और वो बाकी काम क्या करेंगे। हमें आपका इंतखाबी निशान जो है मनसूख कर देना चाहिए, फिर ही आप इंतखाबी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो आप कराएंगे। जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने मजीद रिमार्क्स में कहा कि इंतखाबी निशान वापस लेने का जो शोकाज नोटिस है वो आपको जारी कर रहे हैं। कभी आप कोरोना का कह देते हैं, कभी कोई और बहाना जो है वो लगा लेते हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने खत्मी नोटिस देते हुए जो है वो खत्मी नोटिस देते हुए और मजीद वक्त दे दिया है। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया वकार। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आज हमने यहाँ पे क्या ऑर्गेनाइज किया, एक अवेयरनेस वॉक ऑन चाइल्ड अब्यूज़। चाइल्ड अब्यूज़ जो कि एक बहुत घिनौना क्राइम है, उसकी आगाही लोगों तक पहुँचाने के लिए हम सब यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी तमाम पार्टिसिपेंट्स का जो इस ठंड में यहाँ आए हैं, स्पेशली मीडिया का, क्योंकि मीडिया का बड़ा अहम किरदार है। उसके बाद हमारे गुडविल एम्बेसडर्स दो यहाँ पे हैं मौजूद, एहसन खान साहब और नादिया जमील साहिबा। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मीडिया सेलिब्रिटीज़ जो हैं, जिस तरह ये आगाही पहुँचाते हैं लोगों तक, कोई और इस तरह का रोल नहीं प्ले कर सकता। ये चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और बेहतरीन एक्टर्स हैं, और इसलिए हमने इनको अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया ताकि हमारा पैगाम, ताकि चाइल्ड अब्यूज़ का खात्मा हो सके, ये लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू। जस्टिस नासरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम लोग जो यहाँ पे हैं उनका बहुत शुक्रिया। अब मैं वापस ये बात करूँगी, हमारी वॉक का मकसद क्या है आज, क्यों हम यहाँ पे ठंड में बाहर निकले हैं और वॉक कर रहे हैं।
हमारा सिर्फ एक मकसद है हम सबका, और वो है हमारे बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि अगर कोई कौम अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकती, अपने बच्चों को तशद्दुद से, अपने बच्चों को अब्यूज़ से नहीं बचा सकती, वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। इसलिए हम यहाँ मौजूद हैं। रिसेंटली जैसा कि किसी ने मेंशन भी यहाँ पे किया, एक अवार्ड मिला चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो को, एक अवार्ड से जो है एक एजाज़ मिला और आलमी सतह पर जो है वो सराहा गया, और वो इसलिए था क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ पे, जो चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो काम कर रहा है, उसके सिलसिले में एक अवार्ड मिला। और वहाँ पे मुझे ये जो है एहसास हुआ कि कभी पाकिस्तान में कोई सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर चाइल्ड अब्यूज़ के काम पर अवार्ड मिलाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है मुल्क के लिए भी। इससे जो है, इससे मुझे और स्ट्रेंथ मिली कि हमने चाइल्ड अब्यूज़ के खात्मे पे और ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा अग्रेसिवली, ज़्यादा डेडिकेशन के साथ, और अपनी आवाज़ को रोकना नहीं है लेकिन रेगुलरली आवाज़ उठानी है, आगाही इसकी पैदा करनी है ताकि इसमें जो है वो कमी आ सके, इस चीज़ की इरेडिकेशन हो सके। मैं अगर डेटा थोड़ा सा शेयर करूं, 2021 में 40 केसेस चाइल्ड अब्यूज़ के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को रिपोर्ट हुए, जिसमें हमने इंटरवीन करके उस विक्टिम को जो है सबसे पहले प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा, उसके बाद कल्प्रिट के ऊपर जो है कार्रवाई की, और फिर 2022 में 30 केसेस रिपोर्ट हुए। तो जो हमें नज़र आया है एज पर डेटा वो डिक्रीज़ हुआ है, जो कि ऑफकोर्स हमारे लिए एक अच्छी बात है कि डिक्रीज़ आया है 2021 से लेकर 2022 तक चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस में, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो हमारी रिसर्च और बताती है कि डेली पूरे पाकिस्तान में 7 से 8 बच्चों के साथ अब्यूज़ होता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फॉर्म का। तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है जिस पे हमें रेगुलरली काम करने की ज़रूरत है, और सबसे आसान होता है काम करना प्रिवेंशन की तरफ। देखिए, जब ज़ैनब का वाक़या आया 2018 में, फिर फरिश्ते का वाक़या आया, उसके बाद बहुत आउट क्राई हुआ, लोगों ने बाहर निकले, लोग सड़कों पे निकले, या लोगों ने ड्राइंग रूम में बात की, बट उसका जिक्र हुआ। बट फिर क्या हुआ, ये वाक़यात रुके नहीं, ये वाक़यात होते रहे, सालों साल ये वाक़ये होते जाते हैं। ये क्यों नहीं रुकते? क्योंकि हम एक प्रॉपर एफर्ट नहीं कर रहे। हम वेट करते हैं वाक़या हो जाए, उसके बाद हम जो है वो रिएक्शन करेंगे, उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। जो हमें करना चाहिए वो है प्रिवेंशन साइड पे काम। प्रिवेंशन पे काम सबसे आसान है, लोगों तक आगाही पहुँचाना। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद आज भी अवाम के दिलों पर हुक्मरानी कर रहे हैं। वो करिश्मा साज लीडर थे। कायदे अवाम के जदोजहद से इस्तेहसाल करने वाले तबकात के कलेज़ ज़मीं बोस हो गए। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम पैदाइश पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने कायदे अवाम का मिशन जारी रखने के अज़्म का अदा किया है। साबिक सदर ने कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अवामी ताकत की अलामत थे। कायदे अवाम इंसानी आज़ादी के बहुत बड़े हामी, तरफदार और वकील थे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम को सियासी शऊर दिया और बाइख्तियार बनाया, पाकिस्तान को पहला मुतफ़िका आइन और जोहरी प्रोग्राम दिया और इस्लामी दुनिया का मरकज़ बनाया। उनका नजरिया जदोजहद बेमिसाल थी। कैसे पता चल गया था कि अहमद चट्टा साहब को फोन करके बता दिया कि जी एग्जैक्ट उसी जगह के ऊपर जाकर वकुआ होगा, इमरान खान के हमले के ऊपर फायरिंग होंगी, और आज के दिन तक एजाज चौधरी साहब से बयान नहीं उनका रिकॉर्ड किया गया, उनसे पूछा नहीं गया कि आपने ये इतनी बड़ी वाकया होने जा रहा था, आपको ये किसने बताया था कि इमरान खान के ऊपर हमला करने हो रहा था। आप पीटीआई की इनका एक नैरेटिव का स्टाइल देखें, जो काम इन्होंने खुद करना होता है या करने की इनकी मंसूबाबंदी होती है, उसका ये ढिंडोरा खुद ही पीटना शुरू कर देते हैं ताकि केस का रुख जो है वो तब्दील किया जा सके। इसी केस में भी ऐसे ही हुआ। आप एजाज चौधरी साहब की ट्वीट को मिलाकर पढ़ लें, जेआईटी की रिपोर्ट को देख लें, फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट को देख लें, इन सारी चीज़ों को आप मिलाकर देखें तो इस जेआईटी की सारी कार्रवाई इस बात की निशानदेही करती है कि ये सारे का सारा वकुआ जो है वो प्लांटेड किस्म का वकुआ था और ये अपने सियासी मकासद के लिए जो है वो क्रिएट किया गया था। एक और अहम बात आप देखें, कल पीटीआई के वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उमर सरफराज चीमा साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने, उन्होंने ये बात फरमाई कि जेआईटी की रिपोर्ट में ये तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, जेआईटी की रिपोर्ट में फलां बात सामने आ गई है, जेआईटी की रिपोर्ट में 2-3 शूटर सामने आ गए हैं, ये उन्होंने लिख दिया है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है, पीटीआई के वुज़रा ने खुद से ही अपनी बनाई हुई जेआईटी जिसका सरबराह इमरान खान साहब की तरफ से मुकर्रर किया गया था, उसको उन्होंने जो है वो रिडंडेंट कर दिया है। और अहम बात यह है कि जेआईटी की वो रिपोर्ट जो है वो इमरान खान साहब के पास कैसे पहुंच गई।
فواد چوہدری صاحب کے پاس کیسے پہنچ کی؟ وہ ابھی عدالت میں تو سبمٹ نہیں ہوئی لیکن وہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے. یہ صرف ایک ہی وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے اس کیس کے تمام ریمانڈ پیپر جو ہیں وہ دیکھے اور ان کو پیروز کیا، جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ جے آئی ٹی ساری کی ساری اپنی فائنڈنگ جو ہیں وہ زمان پارک میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کے وکلا کی مشاورت سے تیار کر رہی ہے. اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے یہ وقوع جینون ہے، یہ واقع ہی ایسا ہے، تو آج بھی ان کے پاس عدالت نے ان کو موقع دیا کہ آپ جا کے اپنی ایف آئی آر درج کروائیں. یہ کیوں اپنی ایف آئی آر درج کروانے سے بھاگ رہے ہیں؟ ان کو جسٹس آف پیس نے حکم دیا کہ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ جا کے اپنا جو بیان ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں وہ کروا دیں. یہ اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے اپنا کراس ورژن جو ہے وہ ریکارڈ کروانے کے لیے نہیں جا رہے. یہ اس وجہ سے نہیں جا رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سارا وقوع ان کا اپنا کریٹر تھا، ان کا اپنا پلانٹر تھا، تاکہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو جو ہے وہ دوام بخشا جا سکے، ان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے. یہ ڈرامہ جو ہے وہ کریٹ کیا گیا. اب دوسری بات، کل پی ٹی آئی کے وزراء نے اس کیس کو ڈیمیج کرنے کے لیے، عدالت پر اثر انداز ہونے کے لیے عمران خان صاحب کے زخموں کا حوالہ دیا. آپ عمران خان صاحب کو تصور کریں کہ واپس اس کو کنٹینر پر کھڑا کریں اور وہاں سے مبینہ ملزم کی ڈائمنشن لے لیں اور گارڈ کے، آپ ان کے گارڈ کی بھی ڈائمنشن لے لیں. عمران خان صاحب کے اوپر اگر ان کو کوئی، ہم تو یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب کو کوئی بھی زخم آئے، وہ سارے زخم انہوں نے خود بنائے ہیں اور یہ ماہر ہے ہر طرح کی دو نمبری کرنے کے. تحریک انصاف سے بڑا پاکستان کے اندر دو نمبری کرنے والا ماہر کوئی نہیں ہے. ورنہ آپ یہ بات کسی بھی ذی شعور بندے کو ثابت کریں نا کہ ایک بندہ یوں فرنٹ میں کھڑا ہوا ہے اس طرف کو اور اس کی پنڈلیوں کے اوپر پچھلی سائڈ کے اوپر زخم کیسے آ رہے ہیں، وہ گولیوں کے شرح اس کو کیسے لگ رہے ہیں؟ وہ لگے ہی نہیں ہیں، وہ ہوا ہی نہیں ہے. اور چلے فرض کر لیں کہ اگر کوئی کنٹینر کا سریا یا راڈ کراس کر کے گزرا ہے تو اس کنٹینر کے اوپر بھی تو کوئی نشان ہونا چاہیے، وہ کوئی نشان نہیں ہے. تو پھر یہ عمران خان صاحب کو ہوا میں سے آ کے گولیاں تو نہیں لگ گئیں. ان کا خود یہ بیان ہے کہ وہ جو عمران اسماعیل صاحب ہیں 4-5 گولیاں ان کے کپڑوں میں سے گزر کے چلی گئیں. یہ کیسی ان کی پسندیدہ گولیاں تھیں جو ان کے اشارے کے اوپر جو ہے وہ کپڑوں میں سے تو گزر رہی تھی، لیکن انہوں نے عمران اسماعیل صاحب کے جسم کو ٹچ نہیں کیا. کبھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو 8 گولیاں لگی ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں 7 گولیاں لگی ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں 4 گولیاں لگی ہیں. یہ ساری کنفیوژن کریٹ کرنے کا ان کا ایک ہی مقصد تھا تاکہ پبلک کی توجہ اس طرف نہ جا سکے کہ یہ ڈرامہ انہوں نے سارا کے سارا خود کریٹ کروایا ہے. ایک اہم بات، معظم گوندل کے قتل کا جو ہے وہ ضائع نہیں جانا چاہیے. اس لیے ہم اس بات کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ اگر اس کی طرف سے، اس کی فیملی کی طرف سے کوئی بندہ سامنے نہیں آتا تو قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی وقوع کی کوئی ایف آئی آر کروا سکتا ہے یا عدالت سے رجوع کر سکتا ہے. ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ معظم گوندل کے قتل کا جو استغاثہ ہے وہ عمران خان اور اس کے جو گارڈ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ درج کروایا جائے، کیونکہ اس کی تحقیقات ہونی سب سے زیادہ ضروری ہیں. اور ہم اس بات کے اوپر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ جے اے ٹی نے جس طریقے سے ٹائیگر فورس کا کردار ادا کر کے اس مقدمے کی تفتیش کی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. فرانزک رپورٹ کو جس طریقے سے انہوں نے ریلیز ہونے کے بعد متنازع کرنے کی کوشش کی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. کل سے ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ فرانزک رپورٹ نے ان کا سارا پول کھول دیا ہے کہ ملزم نوید جو ہے اس کو کسی قسم کا اس کی طرف کسی قسم کی لائبلٹی شفٹ نہیں ہو رہی، تو اب یہ اس کو تخیلاتی کہانیوں کی طرف جا رہے ہیں. ایک اور بات، جے آئی ٹی کی بدنیتی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ملزم نوید جو ہے وہ 3 نومبر کو پکڑا گیا. انہوں نے تسلیم کر لیا، اپنے پی ٹی آئی کے کارکن نے جس نے اس کو پکڑا تھا اس کو اگلے دن بلا کر سند دی گئی، اس سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا. لیکن 29/11 کو جا کر جے آئی ٹی کے ممبران جو ہیں وہ اس کے اوپر ناجائز اسلحے کی ایف آئی آر دے رہے ہیں. جے آئی ٹی کے سینئر پولیس آفیسرز کو شرم آنی چاہیے تھی کہ وہ اتنی بھونڈی قسم کی ایف آئی آر دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ ان کو نہیں ہوا، الٹا نقصان ہی ہوگا. جب بھی یہ ویڈیو ایویڈنس ریکارڈ کے اوپر آئے گی تو یہ بات ایکسپوز ہوگی کہ آپ نے 1 مہینے کے بعد جو بندہ آپ نے موقع سے گرفتار کیا، موقع سے آپ نے اس کی ایویڈنس ساری کلیکٹ کی، موقع سے اس کی ویڈیو بیان ریلیز ہوئے، آپ نے اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ 30 دن جو ہے وہ کیوں لیٹ دی؟ بس آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھیں. یہ بے گناہ ہے، اس کو رہا کیا جائے، لیکن دیکھیں دوسری طرف اس کا کنفیشن ہے، اس
سر کوئی عدالت یا پی ٹی آئی جو خود ساختہ متاثرہ فریق ہے اس کی، وہ یہ بات تسلیم کر لے کہ اس کا وہ ویڈیو کنفیشن اور اس سے بھی پہلے والی ویڈیو جس میں پی ٹی آئی کا کارکن اس کو گرفتار کر رہا ہے، یہ اس ویڈیو کو تسلیم کر لے، ہم ان کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی والوں کے. لیکن آپ معظم کا قتل جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں ڈال سکتے. آپ اعجاز چودھری کی ٹویٹ جو ہے وہ ملزم نوید کے اوپر نہیں ڈال سکتے. آپ اس کے گارڈز کی وجہ سے جو وہاں پہ قتل ہوئے وہ نہیں اس کے اوپر ڈال سکتے. آپ اس کے جس نے جتنا جرم کیا ہے وہ کوئی بھی ہے، میں ہوں، آپ ہے، کوئی بھی ہے، اس کو اتنی ہی سزا دینی چاہیے. آپ اس کے اوپر قتل ڈال رہے ہیں. اور جب آپ فرانسک رپورٹ نے پی ٹی آئی کا سارا پروپیگنڈا جو ہے وہ بے نقاب کر دیا. آپ کل کے لگے ہوئے ہیں یہ شہید رحمت علی خان صاحب کی سٹوریاں کروانے کے لیے، وہاں پہ جی تیسرا شوٹر موجود تھا، دوسرا شوٹر موجود تھا. اور بھائی وہ دوسرا شوٹر تیسرا شوٹر آپ نے دیکھا، آپ کے علاوہ پاکستان کے کسی بندے نے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ ہے نہیں ہے. اب ان کے پاس اس بات کا چارہ کوئی نہیں ہے کہ وہ اس چیز سے بھاگ سکے، فرار اختیار کر سکیں. صاحب آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ جو فائل ہوا ہے جس سے معظم جاں بحق ہوا ہے وہ کنٹینر سے ہوا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، فوج نے بھی کہا ہے، فوج کی میں نے بھی کہا ہے کہ 3 شوٹر جو ہے ان کی تصدیق ہو گئی ہے، یہ جے آئی ٹی پہ رپورٹ بھی ہو گئی ہے، جمع ہو جائے گی عدالت. شیخ صاحب پی ٹی آئی والے جو ہے نا پاکستان کے اندر یہ ایک ایسی مخلوق ہے جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. شیطان نے اگر کسی کو گمراہ کرنا ہو تو اسے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. پی ٹی آئی والوں نے کسی کو گمراہ کرنا ہو تو وہ فوراً کر دیتے ہیں گمراہ. آپ بتائیں کہ جب وہ اسلحہ جس گارڈ سے وہ اسلحہ جو ہے وہ معظم قتل ہوا ہے، وہ اسلحہ جب آپ نے فرانسک کے لیے دیا ہی نہیں ہے تو وہ میچ کیسے کرنا ہے؟ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی عمران خان کے گارڈز کا اسلحہ جو ہے وہ میچ نہیں ہوا. آپ نے وہ اسلحہ دیا ہی نہیں ہے. جب وہ دیا نہیں ہے تو وہ میچ نہیں ہوا. دیا آپ نے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جے آئی ٹی جو ہے وہ آپ کے اشاروں کے اوپر ناچ رہی ہے، آپ کے کہنے کے اوپر ضمنیاں لکھ رہی ہے، آپ کے کہنے کے اوپر ایویڈنس کلیکٹ کر رہی ہے. آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ اس ویڈیو کو کہاں پر لے کے جائیں گے جو عمران خان کے کنٹینر سے ایک فائر ہو رہا ہے؟ ساری دنیا وہ ویڈیو جانتی ہے. جے آئی ٹی نے اس ویڈیو کو ریکارڈ کا حصہ کیوں نہیں بنایا؟ دانستہ نہیں بنایا. اس کے علاوہ جے آئی ٹی نے وہاں سے سی سی ٹی وی فوٹیجز کلیکٹ کی ہیں، وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ کیوں نہیں ریکارڈ کا حصہ بنا رہی؟ جے آئی ٹی اس جگہ پر بیٹھے ہوئے کہتی ہے کہ یہ والی ایویڈنس تو میں لوں گی، یہ والی ایویڈنس میں نہیں لوں گی. کیوں نہیں لے گی؟ جے آئی ٹی کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ سلیکٹیو ایویڈنس کلیکٹ کرے. وہ ساری ایویڈنس کلیکٹ کر کے عدالت میں پیش کر دے. عدالت ملزم کو چاہے سزا دے دے، چاہے عدالت ملزم کو بری کر دے. یہ بتائیے گا، آپ نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کو گولیاں جو ہے وہ نہیں لگی اور اس میں یہ ماسٹر ہیں بڑے. جب شوکت خانہ میں عمران خان کو لایا گیا تھا تو جناح ہاسپٹل کی جو میڈیکل لیگل ٹیم تھی وہ وہاں پر گئی تھی اور اس نے ایک رپورٹ مرتب کی تھی جس میں بتایا گیا تھا اور تبھی انکشاف ہوا تھا کیونکہ دونوں ٹاپوں پر شروں کے زراعت اور 8 کے قریب تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جناح ہاسپٹل کی جو ٹیم تھی جو سرکاری طور پر بنی تھی اور کوئی ایم ایل سی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہی یہ سارا پروسیس چلتا ہے، تو کیا آپ یہ بھی کہیں گے کہ جناح ہاسپٹل میں بنائی گئی جو ٹیم تھی وہ بالکل بوگس ہے، بالکل بے بنیاد ہے، بالکل جعلی ہے؟ جناح ہسپتال کی ٹیم کی میڈیکل رپورٹ کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. قانون کے مطابق عمران خان صاحب کا میڈیکل وہاں کے کسی سرکاری ہسپتال سے ہونا چاہیے تھا. اور محترم سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ عمران صاحب کے کھڑے ہونے کی ڈائمینشن یہ ہے تو ان کے پیچھے سے گولیاں کیسے لگ سکتی ہیں اور وہ بھی ان کی ٹانگوں کے اوپر؟ اور اگر ان کی ٹانگوں کے اوپر کوئی شرے لگے ہیں، کوئی گولیاں لگی ہیں تو وہ کنٹینر کے راڈز کو کراس کر کے ٹچ کر کے ویسے ہی جا کر لگی ہوں گی نا. تو کنٹینر کے اوپر نشان کوئی نہیں ہے. اور جس طرح کے زخم جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے دکھائے جا رہے ہیں ویسے زخم آپ یہاں پر کسی بھی ماسٹر کے پاس چلے جائیں جو آرتھو کے کام کرنے والے ہیں، وہ آپ کو بغیر درد کے اس طرح کے 13 زخم بنا دیں گے. میں نے گزارش یہ کی ہے کہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی ایک ایسی مخلوق ہے جس سے شیطان حسد کرتا ہے، کیونکہ شیطان کو کم ٹائم لگتا ہے کسی کو گمراہ کرنے کے لیے. ان کی پریس کانفرنس کے بعد بندہ فوری گمراہ ہو جاتا ہے. اور اس کیس میں یہ صرف گمراہی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے. یہ قانون کے مطابق اپنے کیس کیوں نہیں چلانا چاہتے؟ چلائیں قانون کے مطابق یہ کیس. یہ استغاثہ دائر کر دیں. چلے فرض کر لیں یہ کہتے ہیں ہماری ایف آئی آر درج نہیں کی جا رہی، یہ جائیں جا کے استغاثہ دائر کر دیں ان لوگوں کے خلاف جن کو یہ ملزم سمجھتے ہیں. شہادت لے کے آئیں، ایویڈنس لے کے آئیں، سزا کروا لیں. کنٹینر کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی وہاں تعلق ہوا. میں نے خود دیکھا ہے کنٹینر پر جو چادر لگی تھی اس پہ ایک بلٹ کا سوراخ ہے. ہو سکتا ہے کہ وہی بلٹ لگی ہو اور اس کے زخم ہوئے اور آپ کہتے ہیں کہ زخم. میں نے گزارش کی، میں کریکٹ کر دیتا ہوں، میں غلط بول گیا ہوں. ایک نشان ہے
تو عمران خان صاحب کو 8 گولیاں کدھر سے لگ گئی ہیں, وہ شرح کدھر سے آ کے لگ گیا, ساری دنیا جانتی ہے, ہر ایک نے دیکھا ہوا ہے. سر میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے کچھ ویڈیوز جو ہے وہ اپنے کیس فائل کا حصہ بنائی ہیں, وہ عدالت میں پروڈیوس کریں گے ایویڈنس کے اندر, کہ وہاں کے اوپر جو کنٹینر کے راؤنڈ اباؤٹ کے اندر جو وہ راڈز بنے ہوتے ہیں یا وہ جنگلہ بنا ہوا ہے, اس کو ایک خراش تک نہیں آئی, اور انہوں نے عمران خان صاحب عمران اسماعیل صاحب کی جو وہ کپڑوں کے اندر سے 5 گولیاں گزار دی. کہ وہ انہوں نے کہا جی انہوں نے اسلام کے بارے میں بات کی تو وہ جو جوش میں آ گئے ایسا کرتے تھے, اس بیان کے بارے میں بتائیے گا کہ ملزم کا بیان تھا. ایسا کوئی بیان جو پولیس کسٹڈی میں لیا جائے ملزم سے, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اور اگر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ یہ اعترافی بیان ہے, اور اگر آپ سب اس ویڈیو کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اس کا بیان موجود ہے, تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو اس کو گرفتاری کرنے والی ویڈیو ہے, پھر آپ اس کو بھی تو تسلیم کریں نا. وہ بندہ وہاں سے گرفتار ہو گیا, اس سے آپ نے اسلحہ برآمد کر لیا اور کوئی نقصان نہیں ہوا اس کی وجہ سے, آپ نے اس کے اوپر قتل ڈال دیے. ایک سیکنڈ میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے جے ڈی پہ تہمت کا اظہار کیا ہے کہ جے ڈی میرٹ پہ تفتیش نہیں کر رہے, پھر آپ جے ڈی کی تبدیلی چاہتے ہیں ایڈ پی یا باقی ممبرس. میں گزارش یہ کر رہا ہوں, ہم تو اس جے آئی ٹی کو مانتے ہی نہیں ہیں, اور ہم اسے اس موجودہ جے آئی ٹی کو جے آئی ٹی کہنا بنیادی طور پہ اوپر قانون میں دی گئی جے آئی ٹی کی توہین ہے. آپ نے ایماندار اور پڑھے لکھے قابل پولیس آفیسر جو ہے, انہوں نے کسی وقوعے کا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, اس کے اوپر افسوس کا اظہار کرنا چاہیے, کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے اس جے آئی ٹی نے ساری تفتیش میرٹ پہ کرنے کی بجائے, اور جو بیانات پولیس آفیسر نے, پولیس اہلکاروں نے 3 نومبر کو اور اس کے بعد اپنے ریکارڈ کروائے, اس کو آپ نظر انداز کر کے آپ زمان پارک جا کے چلے بیٹھ جاتے ہیں, اور وہاں پر جا کے آپ اس کی ڈیولپمنٹ بتانا لگ پڑتے ہیں, اور وہاں سے پوچھ کے آپ جو ہے وہ اس کی تفتیش کر رہے ہیں. پاکستان کا کوئی تفتیشی بتا دے جو کیس کی فائل اٹھا کر متاثرہ فریق کے گھر جاتا ہوں, اور وہ متاثرہ فریق جو نہ استغاثہ دائر کرنا چاہ رہا ہے, نہ اپنی ایف آئی آر درج کروانا چاہ رہا ہے. عدالت ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ جائیں آگے جا کے اپنی ایف آئی آر درج کروائیں, اور یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی ہماری ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی. میں ان سے گزارش کرتا ہوں, یہ مجھے کہیں, میں ان کی ایف آئی آر درج کروا دیتا ہوں, آئیں میرے ساتھ. آپ کے حوالے سے سوال ہے, کیونکہ آپ نے پی ٹی آئی کا کہا کہ جو چیز کا انہوں نے پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے وہ پہلے ڈھڈورا پیٹ دیتے ہیں. جی آپ کے حوالے سے, آپ ماضی میں ہماری برادری سے رہے ہیں, آپ ایک متنازع چینل جسے کہا جاتا ہے ہماری انڈسٹری میں, اس کا حصہ رہے, اس نے لبیک کے حوالے سے بڑی پروموشن کی, آپ کی ویڈیوز بھی موجود ہیں, پھر آپ نے یہ ادارہ چھوڑ دیا. پھر آپ کے ٹویٹس ہیں اس سلسلے میں, جو آپ کے ساتھ کے ایلیگیشن تھوڑا سا اس تناظر میں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ بطور وکیل, بطور صحافی مذہبی جنونیت کو جو ہے ہوا دینے جا رہے ہیں. یہ مذہبی تنازع ہے جس کی بنیاد پر عمران خان پر حملہ ہوا ہے, اور آپ اس کا حصہ ہیں. اس حوالے سے تھوڑا کلیریفائی کرتے ہیں تاکہ چیزیں براڈر پرسپیکٹو میں آ جائیں, اور وہ آپ کے ٹویٹس کو لے کر بھی اس سلسلے میں ہماری اطلاعات کے مطابق اب آپ پر بھی کوئی اس طرح کا ایلیگیشن لگانے جا رہے ہیں کہ یہ وکیل صاحب جو ہے وہ مذہبی جنونیت کا ہوا ہے. میں پہلی گزارش یہ کر دوں کہ میں صحافت بالکل مکمل طور کے اوپر چھوڑ چکا ہوں, اور صرف وکالت کرتا ہوں. دوسری بات کہ مذہبی جنونیت کا ایلیگیشن, یہ 100 بسم اللہ جب مرضی لگائیں. پاکستان کے اندر سب سے بہترین کام جو ہے, جب کوئی بھی فریق خود ڈیفینسو ہو جاتا ہے, خود پکڑا جاتا ہے, تو وہ اس کے پاس جب کوئی اور چیز نہیں بچتی تو وہ اپنے مخالف کے اوپر جو ہے وہ الزامات عائد کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کسی بھی طرح کے الزامات جو ہے وہ عائد کیے جا سکتے ہیں. جیسے کل فواد چوہدری صاحب نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں مجھے جو ہے وہ نون لیگ کا نون ورکر بنا دیا, اور یہی فواد چوہدری صاحب جو ہیں 2021 میں جب میں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے تحریک لبیک کی کوریج کر رہا تھا, تب انہوں نے مجھے تحریک لبیک کا ورکر بنایا تھا. آج جب میں نے ان کو ٹف ٹائم دیا, عدالت کے اندر جا کر ان کی 2 نمبری پکڑی, عدالت کے اندر جا کے جب ان کی جے آئی ٹی کو ٹف ٹائم دیا, ان کے اوپر سوالات اٹھانے شروع کیے, جب میں نے کہا کہ اعجاز چوہدری صاحب کو گرفتار کیا جائے, وہ اس قتل میں ملوث ہے, اس حملے میں, تو اب یہ الٹا, اب اس کا جواب تو ہے کوئی نہیں. اعجاز چوہدری صاحب کی ٹویٹ کو یہ کہاں لے کے جائیں گے؟ اس کا جواب تو دینا ہے نا. اپنے آپ کے پی ٹی آئی کا سینیٹر ہے, اس نے کہا کہ آپ کو ایک دن پہلے پتہ چلا ہے, تو بتائیں اس کو گرفتار کریں گے. بھائی تمہیں ایک دن پہلے کس نے بتایا تھا کہ عمران خان کے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے؟
اور جب عمران خان تمہیں ایک دن پہلے پتا چل گیا تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر کوئی حفاظتی اقدامات کیوں نہ کیے؟ پولیس جو ہے اسی دن اس سے اگلے دن جیو ٹی وی کے اوپر اس وقت کے متعلقہ ڈی پی او جو ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ ان کی ریکارڈ کے اوپر حصہ ہے جو ہماری ایویڈنس کا حصہ ہے کہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ سیکیورٹی ارینجمنٹ کریں، انہوں نے نہیں کیے۔ وہ اس وجہ سے نہیں کیے کیونکہ یہ سارا سانحہ وزیر آباد جو ہے وہ پی ٹی آئی کا اپنا ڈیزائن کردہ تھا، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر یہ وقوع جینون ہوتا اور اس میں کسی قسم کا کوئی چیز ہوتی تو آج کے دن تک میں نے نہیں اپنی زندگی میں دیکھا کہ کسی بندے نے کوئی جینون وقوع کیا ہوا ہے تو وہ ابتدائی سٹیج کے اوپر بچ جائے۔ وہ اس کے بچنے کی مہلت ایپلٹ فورمز کے اوپر آتی ہے جب اس کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل خامی رہ گئی ہو، لیکن اس کو سزا ضرور ملتی ہے اپنے حصے کی۔ تو اس وقوع میں چونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ڈرامہ ہے، ڈنڈورا پیٹی جا رہے ہیں، وہ جتنا مرضی یہ پیٹ لیں۔ ایک سیکنڈ عدنان بھائی، ایک سیکنڈ۔ آپ نے سر یہ بات بار کی یہ پلانٹڈ ہے، یہ ڈرامہ ہے، تو کیا آپ کے موکل یہ کہہ رہے ہیں وہ مانتے ہیں کہ وہ پلانٹڈ تھے، وہاں پہ وہ ڈرامے کا حصہ تھے اس کے؟ اور دوسری بات آپ نے ابھی کی کہ جب کوئی پکڑا جاتا ہے سوال کا جو تو آپ نے کہا کہ وہ سارا مذہبی جنونیت کی طرف لے جاتا ہے، تو کیا آپ کے موکل نے بھی پکڑے جانے کے بعد یہ اس طرف لے گیا کہ یہ مذہبی کے حوالے سے کیا؟ میرا موکل جب پکڑا گیا ہے، اگر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم اس کی اعترافی ویڈیو کو نہیں مانتے، ہم اس کی فلاں والی ویڈیو کو مانتے ہیں، تو پھر اس کو گرفتار کرنے والے کی ویڈیو بھی مانیں۔ میری گزارش صرف اتنی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے کارکن کی گرفتاری والی ویڈیو ہے، اگر پی ٹی آئی اس کو تسلیم کرے گی پھر آگے چلیں گے، ورنہ اس کے بیانات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ حملہ ہوا اس میں وزیر اعظم شہباز شریف ملوث ہیں، رانا ثناء اللہ اور ایجنسیاں اور آئی ایس آئی جو ہے ملوث ہیں، اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس تمام واقعے کے ویلن کون ہے اور ہیرو کون ہے؟ اس پورے واقعے کا بینیفیشری کون ہے؟ سوال یہ پوچھا جانا چاہیے۔ اس پورے واقعے کا بینیفیشری عمران خان ہے۔ پورا پاکستان جانتا ہے، پورے میڈیا نے اس بات کو کور کیا کہ ان کا لانگ مارچ فلاپ ہو گیا تھا، بندے ان کے لیے نہیں نکل رہے تھے کیونکہ وہ ایکسپوز ہو چکے تھے، تو ان کو دوبارہ سے اٹھانے کے لیے یہ ان کے پلان کا حصہ تھا، اور یہ اس لیے انہوں نے اپنا حملہ کروایا، اور تب سے لے کے 3 نومبر سے لے کے آج کے دن تک یہ بڑے بہترین طریقے سے وہ جعلی زخم لے آتے ہیں عمران خان کے اور اس کی مارکیٹنگ کرنے لگ پڑتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ وزیر آباد واقعے کے ملزم کے وکیل نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ثانیہ وزیر آباد پی ٹی آئی کا اپنا ڈیزائن کردہ وقوع تھا، ان کے بندے نہیں نکل رہے تھے، اسی لیے یہ سب کچھ کیا گیا، اور مزید کہا کہ جے آئی ٹی ثبوت کو تحقیقات کا حصہ نہیں بنا رہی، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ واقعے کی ایف آئی آر درج نہیں، جے آئی ٹی بنا دی جاتی ہے، جے آئی ٹی نے بھونڈے اور سیاسی طریقے سے تفتیش کی۔